ट्रेनिंग सेशन चल लास्ट 2 सेशंस थे हमारे। उन 2 सेशंस को फिर आपने आगे डिलीवर किया था। उनमें हमने ये पढ़ा था कि ईमान क्या है और फिर उस तक हमने पहुंचना कैसे है। ठीक है, ईमान किस चीज को कहते हैं और उस तक पहुंचने के क्या क्या जराए हैं। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें ईमान तक पहुंचने में मददगार साबित होती हैं, उसका एक आइडियल केस क्या है और उसकी शुरुआत कैसे होती है, कौन कौन सी चीजें अपने अंदर, कौन कौन से औसाफ अपने अंदर पैदा कर लेने से हम ईमान तक पहुंच जाएंगे, उसको हम स्टडी कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने स्टडी किया था क्या, शुक्र, या अपने अंदर शुक्र का एहसास पैदा करना, ये सबसे पहला है। ठीक है, वो कैसे करना था, वो किस किस तरीके से अपने अंदर बेदार होता है, किस तरह से आप वहां तक पहुंचते हैं, अपने अंदर उस एहसास को पैदा करते हैं, उस सबको पढ़ा था। के बाद हमने अगले सेशन में ये देखा था कि अल्लाह की बंदगी क्या है, यानी जो दूसरा रास्ता है वो अल्लाह की बंदगी, कामिल बंदगी इख्तियार कर लेना, गुलामी इख्तियार कर लेना, इबादत जिसको हम कहते हैं, वो अल्लाह तक पहुंचने का दूसरा रास्ता है। ठीक है, तो उस पर आप कैसे पहुंचेंगे, पहले दो हम तरीके हम पढ़ चुके हैं, एक शुक्र और दूसरा बंदगी, गुलामी। अच्छा, इसी चीज से, इस इबादत से और शुक्र से मोहब्बत का जज्बा पैदा होता है अल्लाह ताला के लिए। तो इस वजह से मैंने उसको कोई सेपरेटली बयान नहीं किया, बल्कि वो शुक्र ही के जरिए से पैदा हो जाता है। अगर आपके अंदर शुक्र का एहसास पैदा होता है तो अगले बंदे से, जिसके लिए शुक्र गुजारी का, एहसान मंदी का एहसास पैदा होता है, उसके लिए मोहब्बत भी पैदा हो जाती है और फिर बंदगी भी आप करना शुरू कर देते हैं। इसलिए उसको मैंने अलग से बयान नहीं किया। तो यहाँ पे आज हम उसका एक तीसरा, उसकी एक तीसरी असास या ताल्लुक बिल्ला की जो तीसरी असास है, जो थर्ड वे है कि जिससे हमारा ताल्लुक बिल्ला मजबूत होता है, यानी ताल्लुक बिल्ला मतलब ईमान हमारा मजबूत होता है, उसकी एक तीसरी सीढ़ी है, वो है अल्लाह का खौफ। कि हमारा ईमान जो है कमाल दर्जे को पहुंचता है, उसके लिए एक तीसरा वस्फ है जो हमें अपने अंदर पैदा करना चाहिए, वो है अल्लाह का खौफ। वो क्या है, किस तरह पैदा होगा, उसके क्या असरात निकलेंगे, वो आज हम पढ़ेंगे। तो पहले देख लें कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं कि अतखशौनहुम अल्लाहु अहक्कु अन तखशौहु इन कुंतुम मोमिनीन, अगर क्या तुम इनसे डरते हो, असल हकदार तो अल्लाह है कि तुम उससे डरो अगर तुम वाकई में मोमिन। नहीं, जो मोमिन है उसके बारे में अल्लाह ताला ने कानून वाजे कर दिया है कि मोमिन वो है कि वो अल्लाह से डरता है। अगर तुम वाकई में मोमिन, इन रियल केस आप मोमिन हैं, ईमान वाले हैं, ईमान वाले बनना चाहते हैं, तो आप अल्लाह से डरें। ठीक है, आपको अल्लाह का खौफ खाने वाला, अल्लाह से डरने वाला बनना पड़ेगा अगर आप ईमान तक पहुंचना चाहते हैं। लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम फला तखशौनहुम वखशौनी, डरना है तो मुझी से डरो। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि ततजाफा जुनूबहुम अनिल मजाजी यदऊन रब्बहुम खौफम व तमा, कि इनके पहलू बिस्तरों से किनारा कश रहते हैं और वो अपने रब को पुकारते हैं खौफ के साथ और उम्मीद के साथ। ठीक है, ये अहले ईमान का वस्त है कि वो, उनके पहलू बिस्तरों से किनारा कश रहते हैं क्योंकि उनके अंदर अल्लाह का खौफ होता है। वो ज्यादा देर बिस्तरों के साथ लगे नहीं रहते, बल्कि वो अल्लाह के रास्ते में निकले रहते हैं, उनके अंदर अल्लाह का खौफ बेदार होता है। आखिरी इस बारे में एक और आयत देख ली, तो क्या है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसा कि इससे डरने का हक। अब ये देख लें कि ये खौफ है अल्लाह का है, इसकी क्या अहमियत है, अल्लाह का खौफ ईमान वालों के अंदर किस तरह होना चाहिए, किस लेवल पे होना चाहिए कि एक बंदे का पहलू भी जो है वो अपने बिस्तर के साथ नहीं चाहिए ज्यादा देर तक, कि वो अल्लाह के खौफ के साथ, उसका पहलू भी बिस्तर के साथ ना लगे, वो अल्लाह के रास्ते में लगा रहे, निकला रहे। कैसे होता है कि मुहर्रिकात क्या है, ये आगे मैं आपको बयान करता हूँ, लेकिन ये इसका ये केस है कि आप देखें कि ये आपका ऐसे आप अल्लाह से डरें। ईमान वालों का वस, ईमान वालों की क्वालिटी है कि वो अल्लाह से ऐसे डरते हैं और डरना चाहिए। जो अपने आप को मोमिन कहता है, ये मुमकिन ही नहीं है कि वो अल्लाह से ना डरता। बड़े से बड़े यहाँ पे सूफी पैदा हो जाते हैं, मैं क्यों डरा जी अल्लाह को, मेरी तो अल्लाह नाल यारी है, जो मर्जी भी हो। ईमान वाला वो है जो अल्लाह से डरता हो, वरना ईमान वाले नहीं हो सकते। तो अल्लाह का खौफ पैदा करना बहुत जरूरी है।
یہ پیدا کیسے؟ پہلے تو میں اس کے اندر تھوڑا سا نا تمہیدن بات کہہ دوں کہ جو بھی معاملہ ہے یہ قرآن و سنت کو سامنے رکھ کے میں کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہوں گا. یہ لوگوں کے ذہن میں بھی کوشچننگ پیدا ہو جائے کہ یہ اس کے بعد شاید کہ فرقہ واریت کی طرف لے گئے. لیکن یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے خوف کے اصل محرکات کیا ہیں، یہ آپ کے اندر کیسے پیدا ہوتا ہے. یہ انجیکشن لگانے سے پیدا نہیں ہوتا، اس کے چند مراحل ہیں. جس طریقے سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں پیچھے سے کہ شکر کیا ہے آپ کے اندر کیسے پیدا ہوگا، عبادت کیا ہے یعنی بندگی کیا ہے، اللہ کی بندگی کیا ہے، اور اس تک آپ کیسے پہنچیں گے، اس کے آپ نے ہم نے ویز بتایا. اسی طریقے سے خوف کیا ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کی خوف کے احساس کے ساتھ زندگی بسر کرنا. لیکن یہ آپ کے اندر پیدا کیسے ہو، کیسے آپ کے اندر یہ جذبہ جاگ جائے گا خوف کا، اللہ سے آپ ڈرنے لگ پڑیں گے. سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے، آگے کریں جی سلائڈ دیکھیں. اس کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ جو ہے نا وہ تدبر کرتے رہنا اس کائنات کی بناوٹ کے اوپر. ٹھیک ہے، اور اچھا یہ آپ نے اگلا کر دیا، پچھلی سلائڈ اوپن کریں، یہ آپ نے اس کے اندر ایڈ نہیں کیا. اچھا یہ دیکھیں کہ آپ کائنات کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اور تدبر کر کے آپ اس نتیجے کے اوپر پہنچتے ہیں کہ اللہ یہ آپ نے بے مقصد پیدا. ایک اعتبار سے میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھتا ہوں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. یہ لوگ آسمانوں اور زمین کی خلقت پہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور ان کی یہ صدا ہوتی ہے اے اللہ یہ تو نے کارخانہ بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو اس بات سے پاک ہے کہ کوئی بے مقصد کام کر ڈالے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا. اس سے ہمارے اندر جو ہے ایک دوزخ کے عذاب کا یا جزا سزا کا تصور پیدا ہوتا ہے. وہ کیسے؟ تو اسی سے اس احساس کے ساتھ اگر آپ اس چیز کی مسلسل یاد دہانی کرتے رہیں اپنے ذہن کے اندر، ایک تو یہ ہے کہ آپ بیٹھے اٹھتے بیٹھتے اپنے پہلوؤں کے اوپر اس کائنات کے اوپر غور و فکر کرتے رہیں، دیکھتے رہیں، اور دیکھ کے تو آپ اپنے ذہن کے اندر یہ تصور کو بٹھائیں کہ یہ اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کرتی، یہ کسی خاص غائب کے ساتھ کسی خاص مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور ایک دن اس کا خاتمہ ہو جائے اور اس کے بعد اس کا نتیجہ نکلنے. گویا کہ یہ یاد دہانی جو ہے آخرت کی، جو آخرت کا خوف ہے، جو آخرت کی یاد دہانی ہے، اس کو آخرت کو بار بار یاد کرتے رہنا اٹھتے بیٹھتے. اس اپنی موت کو، آخرت کے دو پہلو ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ اپنی موت کو یاد کریں، ایک یہ ہے کہ اس کائنات کے خاتمے کو. ٹھیک ہے، تو ان دونوں ہی چیزوں کو اگر آپ یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ کی جزا و سزا کو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی موت کو ایٹ اے ٹائم، یہ ختم ہو جانا ہے سارا کچھ، میں نے ختم ہو جانا ہے، میں نے اس دنیا کے اندر تدبر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ ساری جگہ پہ یہاں پہ کوئی بھی باقی نہیں رہا. آج سے 100 سال پہلے جو یہاں پہ موجود تھے وہ سارے ختم ہو گئے، 100 سال بعد آپ نے بھی نہیں، کوئی بھی گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں نہیں ہوں گے، یعنی زیادہ سے زیادہ 100 سال ہی جی لیں گے. لیکن ایک بات کا تو یقینی طور پہ پتہ ہے کہ سب کو کہ مر جائے، ختم ہو جائے، اور پھر کہاں پہ جانا ہے، اپنے پروردگار کے سامنے جا کے پیش ہونا، اللہ کے سامنے جا کے پیش ہونا. اس پیشی کے احساس کے ساتھ زندگی بسر، اس کو اپنے اندر، اس کو مسلسل یاد رکھیں، اس کو اپنی یادداشت سے غائب نہ ہونے دیں. سب سے پہلا کام آپ کا یہ ہونا چاہیے، اس احساس کو اپنے اندر بیدار رکھیں، اس چیز کو پر بار بار غور و فکر کرتے رہیں، اس چیز کو بار بار یاد کرتے رہیں کہ دیکھیں مر جانا ہے. ٹھیک ہے، بار بار یاد کرتے رہیں اپنی موت. بھی بیٹھے یاد کر لیں، لیٹس سپوز اگلے مرلے موت ہو گئی ہے، پھر کیا کریں گے، مر گئے ہیں نا، ورنہ سب نہیں. اس کے لیے اللہ نے خاص دنیا کے اندر اہتمام بھی کر رکھا ہے. آپ کے ارد گرد گرد و پیش میں، خاندان میں، یا اہل ویال میں، محلے کے اندر روز کوئی نہ کوئی، یا کسی ملک کے اندر وہ مرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اللہ نے خاص اہتمام اسی وجہ سے کر رکھا ہے کہ آپ جو ہیں وہ کو دیکھیں، اور دیکھ کے تو آخرت کی یاد دہانی حاصل کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے صحابہ کرام کو کہ قبرستان میں جائے، قبروں پہ جا کے دیکھا کرو، اس سے تمہارے اندر خوف آخرت پیدا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے پیشی کا تصور پیدا ہوتا ہے، آخرت کا خوف پیدا ہوتا ہے. تو آپ ذرا دیکھا کریں، غور و فکر کیا کریں، تدبر کیا کریں اس کائنات کے اندر کہ سارے مر رہے ہیں. بار بار دیکھیں ایسے لوگوں کے حال سے واقفیت اختیار کریں، جو بیمار ہیں، جو مرنے کے کونے کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں، ان کو دیکھتے رہیں، جو مر گئے ہیں، جو مر رہے ہیں، ان کے اوپر دیکھ
کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے اندر مسلسل کبھی زلزلے کے ذریعے سے، کبھی کسی بارش کے ذریعے سے، طوفان کے ذریعے سے بہت بڑے پیمانے کے اوپر موت کو جاری کرتے ہیں، اور اس سے ہماری توجہ اس کی طرف چلے جاتی ہے کہ یہ مرنا ہے، سب اپنی طرف بھی جاتی ہے. تو پھر اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے تصور کریں بار بار کہ میں نے مرنا ہے. اس موت کے احساس کو اپنے اندر بیدار کریں، اس کو یاد رکھیں، اس کو ختم نہ ہونے دیں. میں نے مرنا ہے اور جا کے پیش ہونا ہے. اگر تو آپ اس موت کے تصور کو اپنی یادداشت سے غائب کر دیتے ہیں نا، تو یہ سب سے پہلا عمل ہوتا ہے کہ آپ کے اندر سے اللہ کا خوف ختم ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ارد گرد کبھی کوئی مرتا ہے نا ہمارے، یعنی کوئی خاندان سے مر گیا، تو ہمارے گھر والے، والدین، اہل و عیال نا، ایک 1.5 مہینے تک ان کے اوپر اچھا خاصا گہرا اثر رہتا ہے اس کا. اور پھر جو باپ ہے وہ بھی آپ کا داڑھی رکھنا شروع کر دیتا ہے، تھوڑی تھوڑی بڑھاتا ہے. ماں ہے اگر، وہ بھی پردہ کرنا شروع کر دیتی ہے اور یہ سارے کام کرنا شروع کرتی ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر وہ ایک پورا اثر ہوتا ہے اس چیز کا کہ یہ مر گیا، میں نے بھی مرنا ہے. یاد دہانی نہیں ہوتی ہے اس کو. تو اگر آپ اس کو ڈیلی بیسس کے اوپر یاد کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ کوئی مرے تو ہی آپ نے اپنی موت کو یاد کریں، ویسے ہی اس کو یاد کرتے ہیں، وہ امیجن کر کے دیکھتے رہیں. ویسے ہی آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے، یہ تو آج کے کل کی سوسائٹیز ایسی بن گئی ہیں کہ یہاں پہ کوئی آپ کا ہمسایہ بھی مر جائے تو پتہ نہیں چلتا. لیکن آپ ذرا دیکھا کریں، مرد ہیں ان کو تو چاہیے خاص کر وہ قبرستان میں جائیں، اور خواتین اگر مناسب نہیں سمجھتی قبرستان میں جانا یا ان کو کوئی اجازت نہیں ملتی، تو وہ آپ کے لیے سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم اوپن ہے، ذرا دیکھیں، دیکھتے رہیں لوگوں کو مرتے ہوئے. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں لوگوں، آپ زیادہ سے زیادہ یہاں پہ قبر کے عذاب کی سیریز ہی دیکھ لیں کہ آپ یہاں پہ اپنے اندر یہ دیکھیں کہ جو لوگ مر رہے ہیں ان کی موت کا تصور دیکھیں. اس کی طرف دیکھ کے تو اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ دیکھیں کہ لوگ نہیں دیکھتے اس کی طرف بڑھتے ہی نہیں ہے کہ ڈر لگے گا. ڈر کس سے لگتا ہے؟ موت سے یا اللہ سے؟ اگر تو موت خاتمے کا نام ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، موت سے ہی صرف ڈر لگے گا. لیکن اگر موت آغاز کا نام ہے زندگی، پھر تو اللہ سے ڈر لگے گا کہ اس نے اگلی زندگی دینی. تو یہ آپ کو بار بار اس چیز کا ڈر لگے گا. اس کو یاد کریں، جتنا آپ اس موت کو یاد کر سکتے ہیں اس کے اوپر غور و فکر کریں، آگے پیچھے دیکھیں، پوری کائنات کے اندر دیکھیں، ہر کوئی مر رہا ہے، اس کے مرنے کے اوپر، اس کی موت کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں. اس چیز سے اپنے آپ کو غافل نہ ہونے دیں. تو جتنا آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں گے، کسی کے مرنے کے اوپر دیکھیں، ہوتا ہے ہمارے اوپر ایک بہت بڑا اثر ہوتا ہے اس چیز کا. ٹھیک ہے، تو آپ ذرا دیکھتے رہے کریں، جو لوگ مر رہے ہیں ان کی موت کی حالت سے واقفیت اختیار کرتے رہیں، ویسے بھی اس کو یاد کرتے رہیں کہ میں نے بھی مرنا ہی. ٹھیک ہے، تو اس کو مسلسل اگر آپ یاد کرتے رہیں گے کہ مرنا ہے اور مر کے جا کے پیش ہو جانا ہے، تو پھر خوف آپ کے اندر آخرت کا خوف، اللہ کا خوف اس طریقے سے سب سے پہلے پیدا ہونا شروع ہوگا. اور یہ بھی ہے کہ ایک تو یہ مرنے کا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آخرت کا پھر جواب دہی کرنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف موت جو ہے وہ خاتمہ ہو جائے گا، مر کے پھر وہاں پہ پہنچ جانا ہے. ٹھیک ہے، جہاں پہ یہ سارا جواب دہ ہونا پڑے گا اس سارے معاملے کا. تو اس سے آپ کے اندر وہ خوف پیدا ہوتا ہے، اس سے آپ کے اندر وہ پکڑ کا خدا کی، تو اس کا خوف پیدا ہوتا ہے آپ کے اندر کہ مرنا ہے. تو اس موت کو یاد رکھیں، اس کو اپنی یادداشت سے باہر نہیں نکلنے دینا. یہ سب سے پہلی چیز ہے اس کی. تو خوف الہی کا سب سے پہلا محرک اس چیز کا یہ ہے کہ آپ اپنے خاتمے کو، موت کو، آخرت کو یاد رکھیں. ٹھیک ہے، یہ تمام ایک ہی چیز کا نام ہے، موت ہو یا آخرت ہو، یہ خاتمے کا نام. اس خاتمے کے بعد جو آغاز ہوتا ہے، اس تمام تر تصور کے ساتھ یاد رکھیں، اس کے اوپر مسلسل نگاہ لگاتے رہیں. کبھی بھی اس کو اپنی یادداشت سے غائب نہیں ہونے دینا، تاکہ آپ کبھی غافل نہ ہو سکے. اس چیز سے غافل نہیں ہونا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ الحاکم التکاثر، تمہیں کثرت میں جزا و سزا سے غافل کر رکھا ہے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم جا کے قبروں میں پڑ گئے. اپنی قبر کو یاد رکھیں تو آپ غفلت میں نہیں پڑے. غفلت میں پڑ گئے تو ایک دن قبر میں ضرور پہنچ جائیں. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ آپ اپنی قبروں کو یاد رکھیں، موت کو یاد رکھیں، وہاں پہ جا کے جو سوال و جواب ہونے ان تمام تر چیزوں کو یاد رکھیں. تو ایک خوف بندے کا اندر باقی رہتا ہے، اور یہ غفلت بندے سے ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اپنی موت کو یاد رکھیں. دوسری چیز کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کا عذاب کا جو یہ خوف ہے، یہ پہلی چیز کو اگر آپ یاد کرتے ہیں، یہ سیڑھیاں چڑھیں گے آپ. اگر پہلی چیز کو نہیں اختیار کرتے تو دوسری کو اختیار کرنے کا فائدہ نہیں. پہلی چیز کو کثرت کے ساتھ یاد رکھیں، موت کو. اب یہ دوسری چیز ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ ہے اللہ کی پکڑ. ٹھیک ہے،
اللہ کی پکڑ اس طریقے سے نہیں ہوتی جس طریقے سے یہاں پہ عام بندے کی پکڑ ہوتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یعذب عذابہ احد، نہ اس کا کوئی نہ اس کے جیسا کوئی عذاب دے سکتا ہے، ولا یوسق وثاقہ احد، اور نہ کوئی اس کے جیسا کوئی باندھ. ٹھیک ہے، اللہ کے جیسا نہ تو کوئی عذاب دے سکتا ہے، نہ ہی اللہ کے جیسا کوئی باندھ سکتا. یعنی وہ کوئی جو آپ دیکھتے ہیں اس کا جو عذاب ہوگا وہاں پہ جا کے، جو اس کی جو سزا ہوگی، جو اس کا باندھنا ہوگا، وہ دنیا کے باندھنے کی طرح نہیں ہوگا. دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ کیا عذاب ہو سکتا ہے، کیا زیادہ سے زیادہ کیا سزا ہو سکتی ہے؟ قتل، پھانسی، ڈنڈے، بس ختم. یعنی چند عرصے کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے آپ کو یہ ہوتا ہے کہ بس آپ کو تھپڑ لگ گئے، ڈنڈے پڑ گئے، اس سے زیادہ کوئی تکلیف دے دی چند عرصے کے لیے، اس کے بعد پتہ ہے بندے کو یہ زندگی ختم ہوتی ہے، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، یا بندہ مر جاتا ہے. زیادہ سے زیادہ اس سے زیادہ کیا سزا ہو سکتی ہے؟ تو جو بندہ ہے نہیں، اس کو پتہ ہے بس کہ یہ موت کے اوپر یہ خاتمہ ہو جانا ہے. ساری سزا دنیا کے اندر، دنیا کے اندر جو زیادہ سے زیادہ سزا دی جا سکتی ہے وہ یہی ہوتی ہے. لیکن جو آخرت کا عذاب ہوگا نا، جو اللہ پکڑے اس کو، وہ اس کے جیسا کوئی نہیں پھر پکڑ سکتا. ٹھیک ہے، وہ نہیں ختم ہونے والا، وہ ایسے ہی رہے گا. وہ دنیا کے عذاب کی طرح نہیں ہوگا. اس کو، اسی چیز کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ دنیا کے اندر آپ کیا کرتے ہیں. کہ دنیا کے اندر آپ رشوت دے لیتے ہیں، آپ سفارش دلوا لیتے ہیں. دنیا کے اندر آپ کیا کرتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں جیل توڑ کے. دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے، سزا ختم ہو جاتی. سارے معاملات ہوتے ہیں دنیا کے اندر. تو اتنا زیادہ دنیاوی سزاؤں کا کہ دنیا کے اندر آپ کو مارا جا رہا ہے، تھپڑ لگ رہے ہیں، ڈنڈے لگ رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ کی بیوی بچے قتل کر دی، اہل و عیال کو قتل کر دیا، پھر آپ کو قتل کر دیا، بس ختم. اس سے آپ بھاگ بھی سکتے ہیں. اس طرح سے آپ رشوت پیش کر دیتے ہیں، آپ مال پیش کر دیتے ہیں، آپ کیا پیش، آپ ساری چیزیں ایک بندے کے سامنے سب پیش کرتے ہیں. پتا ہے کوئی نہ کوئی سودا تو ہوتا ہے جو آپ کر لیتے ہیں، نہیں تو پھر آپ اپنی قوت استعمال کر لیتے ہیں، آپ اپنی طاقت استعمال کر لیتے ہیں، کر کے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں سزا سے بچنے کے لیے، اور پھر وہ سزا ختم بھی ہو جاتی ہے پھر. اور یہ ساری دنیاوی یہ سزائیں ہیں، اس کو دیکھیں تو یہ ہمارے سامنے ہوتی ہیں تو ہم اس سے کس طرح بھاگ رہے ہوتے ہیں. لیکن جو اللہ کی سزا ہوگی نا وہاں پہ، جو ادھر جا کے یعنی موت کے تصور کے ساتھ پھر اگلی چیز کو اس طرح یاد رکھیں گے. ایک تو یہ ہے کہ پھر اس سے چھڑانے والا کوئی نہیں. جب وہ باندھ لے گا، جب وہ پکڑ لے گا، پھر اس سے کوئی نہیں چھڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ علیہ السلام کو فرمایا کہ دنیا کے اندر مجھ سے جو مانگنا چاہتی ہوں مانگ، تمہیں دوں گا، لیکن آخرت کے اندر اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں بھی اللہ کے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کرتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو. تو اب دیکھیں کہ اب آخرت کے اندر نہ تو کوئی حمایتی ہونا ہے، نہ کوئی مددگار ہونا ہے خدا کے مقابلے کے. کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی جرت نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہونے کی جرت نہیں کرے گا. ایسا اللہ باندھے، کوئی چھڑا نہیں سکتا. اور یہاں پہ آپ قوت استعمال کر لیتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں کون سی قوت استعمال کریں. یہاں پہ آپ رشوت پیش کر دیتے ہیں، وہاں پہ کون سی رشوت پیش کریں. یہاں پہ آپ کی سزا ختم ہو جاتی ہے، وہاں پہ نہیں ہوگی، وہاں پہ تو نہیں ہوگا. تو پھر رہیں گے وہیں، ٹھیک ہے، وہ ڈال دیں گے جہنم کے اندر، نہیں نکلیں گے پھر وہاں. اور وہ کیا ہے، وہ تو دنیاوی سزاؤں کی طرح ہوگا ہی نہیں. تو ایسا ہے کہ آپ اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے. اور پھر اس انسان اس دوران کیا چاہے گا. یہ دنیا کے اندر تو وہ چاہتا ہے وہ کمائی دے کے اور اپنا لین دین کر کے، فدیہ ہو گیا، رشوت ہو گئی، بات ختم ہو جاتی ہے، وقت تک عذاب ہوتا ہے، بس ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ المعارج میں فرماتے ہیں کہ مجرم تمنا کرے گا کہ کاش اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹوں، اپنی بیوی، اپنے بھائی اور اپنے سارے کنبے کو جو اس کو پناہ دیتا رہا اور تمام اہل زمین کو فدیہ میں دے کے اپنے آپ کو بچا لے. لیکن ان کی یہ تمنا ہرگز قبول نہیں کی. یعنی اتنا سخت عذاب ہوگا کہ انسان چاہے گا کہ اللہ کے سامنے اپنے بچے، اپنی بیوی، اپنا کنبا اور ساری زمین کے افراد کو فدیے میں دے کے تو اللہ سے چھٹکارا حاصل کرنا. لیکن نہیں، اس کی یہ پیشکش بالکل بھی قبول نہیں کی جائے. یہ معاملہ ہوگا.
اب یہ چیز ختم کیسے ہو جاتی ہے؟ یہ خوف الہی کو، خدا سے ڈرنے کو ختم کر دینے والا معاملہ کیسے پیش آ جاتا ہے اس جگہ سے؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ ہمارے. وہ مولانا وحید الدین خان صاحب صحیح فرماتے تھے کہ یہاں پہ چلے ہیں بر صغیر میں، یہاں کے لوگوں نے ایسا خدا دریافت کر لیا جس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے جو اولیاء ہیں وہ خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ بات صحیح کرتے تھے اس معاملے کی. آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ادھر ایسے ہی مسلمان بستے ہیں جنہوں نے کوئی ایسا خدا ہی دریافت کر لیا جس سے ڈرنے کی ضرورت کوئی نہیں، لوگ کھڑے ہو جائیں گے اس کے مقابلے. ایسا کھڑے آپ اس کا سب میوٹ کرتے ہیں. اچھا اوکے. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں یہاں پہ آئے تو لوگوں نے کیا کچھ کر رکھا ہے، لوگوں نے وہ کام کر رکھے ہیں جس سے بندے کے اندر خدا کا خوف ختم ہو جاتا ہے. یہودیوں نے اس کے لیے، یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں ہمیشہ، عموماً انسان کے اندر غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں. یہودیوں نے کیا عقیدہ قائم کر رکھا، یعنی یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے. اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ البقرہ کے اندر اس چیز کو بڑا ہی وضاحت کے ساتھ اس چیز کو ایکسپلین کرتے ہیں. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کے پیغمبر، یعنی یہ بنی اسرائیل میں سے ہیں تو یہ نبیوں کی نسل میں سے ہیں، تو روز قیامت اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا تو ان کے بزرگ کھڑے ہو جائیں گے. بڑے بڑے انبیاء ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہے جی، اسماعیل علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام ہے، یوسف ہے، موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے. بڑے بڑے خدا کے مقرب پیغمبر ہیں، وہ خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے کہ یا اللہ ہماری نسل کو کیوں جہنم میں ڈال رہے. ان کا واسطہ ہے ان کے ساتھ، ایک تسلسل چلتا آ رہا ہے، تو کھڑے ہو جائیں گے. ایک کام کر لیا نا اپنا گمان خدا کے بارے میں، تو یہ چیز ان کے اندر پیدا ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ لیں جی خدا کے مقابلے میں ہمارے پیغمبر کھڑے ہو کے بچا لیں گے. یہ دیکھیں یہ کتنا بڑی، یہ انسان اپنی عقل کو کس طرح دھوکہ دیتا ہے یہاں. یہ کون سی دلیل ہے، یہ کیسی دلیل ہے؟ یہ ایک دوسری جگہ پہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ کہف کے اندر یہ فرمایا نا کہ وہ جو دو لوگوں کا قصہ آیا اس کے اندر یہ بات واضح کی کہ وہ دوسرا بندہ کیا کہتا تھا کہ اگر میں پہلے تو اس کو اس چیز کے اندر ہی چھپا تھا کہ اس کو خدا کے سامنے پیش ہونا ہے. ٹھیک ہے، یہ آج کے دور کے اندر یہ سورہ کہف جو ہے وہ اس دجالی دور کی ایک طرح سے عکاسی کرتی ہے. تو وہ سورہ کہف کے اندر اللہ نے وہ اس دجالی دور کے بارے میں تمثیل بتائی طرح. اب دیکھیے کہ پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ خدا کے مقابلے میں کھڑا ہونے کا شبہ ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو یہ ہے نا کہ مجھے کہیں پہ خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہی پڑ جائے تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے کہ اللہ مجھے اس سے بہتر وہاں پہ عطا فرما. یعنی ایسا ہے کہ وہاں پہ میں بخشا جاؤں گا، اللہ بڑا رحیم ہے، کریم ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بخش دے گا، یا کوئی میری سفارش لے کے اٹھ جائے گا، یا خدا کے مقابلے کے اندر میری مددگار بن جائے گا کوئی. تو یہ ساری خوش فہمیاں مسلمانوں نے ایک طرف سے یہ اپنے اندر پال رکھی. اس لیے وہ خدا کے جو خوف ہے وہ ایک طرح سے ختم ہو جاتا ہے یہاں پہ کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ کوئی آپ کا سفارشی بن کے کھڑا ہو جاتا ہے تو آخرت کے اندر بھی آپ کی سفارش کرتے ہیں کہ باطل سفارشی، باطل کے اوپر اتر کے آپ کی کوئی باطل کوئی سفارش کر دے گا. اب جا کے فلاں صاحب کے ساتھ اپنا سلسلہ جوڑ لیں، وہ آخرت میں خدا کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا. اس کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کی بات بھی تو سن لینا. یعنی قرآن مجید میں اس کے اندر بڑا ہی مزیدار قسم کا واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولا یشفعون، وہ شفاعت نہیں کر سکیں گے، الا لمن ارتضی وهم من خشیتی مشفقون، مگر صرف اس کے لیے کر سکیں گے جسے اللہ پسند فرماتا ہو اور اس کی خشیت سے لڑتے ہوئے کریں. یعنی یہ دیکھیں کہ یہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں وہاں پہ کوئی بول بھی نہیں سکے گا. یہ اللہ سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں کہ اس کے آگے بات میں پہل نہیں کر سکے گا، خدا کے مقابلے میں بولنے کی کوئی جرت نہیں کر سکتے وہاں. پہلے تو یہ ہے، اور جس کسی کو اللہ اختیار دے گا نا کہ وہ کسی کی شفاعت کرے یا سفارش کرے، وہ صرف اسی کی کر سکے گا جس کو اللہ پسند کرتا ہو کہ بندہ خدا کا بہت مخلص ہو، ایک بندہ خدا کے ساتھ بہت مخلص ہو، دین کے لیے بہت کچھ اس نے خدمات سر انجام دی ہوں، اس کی نیت بھی اچھی ہو، اس کا عمل بھی اچھا ہو،
لیکن اس کی کچھ کوتاہیاں، غلطیاں، غفلتیں کچھ زیادہ بڑھ گئی ہوں، لیکن بہرحال وہ دین کے لیے کٹ مرنے کا جذبہ رکھتا ہو، دین کے لیے ساتھ مخلص ہو، دینی ہو، تو اس کو اللہ پسند بھی فرماتا ہو. تو جو اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوگا اسی کی شفاعت ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ شفاعت والا کانسیپٹ کوئی نہیں. تو یہ معاملہ ہے، اس کو کوئی نہ کوئی یعنی بول کے کوئی بتا کے لے کے جا سکتا ہے، ورنہ سفارش ہوتی کیا ہے کہ کسی بادشاہ کے حضور آپ بات کرتے ہیں تو آپ یہ کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ ایک بادشاہ کو بات کرتے ہیں کہ بادشاہ سلامت کہ آپ اس چیز کو جانتے نہیں ہیں، اس معاملے کو، اور میں آپ سے بہتر جانتا ہوں. کوئی نئی خبر اس کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس کے دل میں اگلے بندے کے لیے رحم پیدا ہوتا ہے، اور رحم پیدا ہوگا تو پھر وہ اس بندے کو بخش دے گا. کوئی نئی خبر اس بندے کے بارے میں دیں گے. تو اللہ سے زیادہ عالم کون ہے؟ اللہ تو سب جانتے ہیں، اس کے سامنے کون سی نئی بات پیش کریں گے؟ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، یہ اللہ کا کرم ہی ہوگا اپنے کسی پسندیدہ بندے کے اوپر کہ جس کو اللہ پسند کرتا ہوگا اس کے اعمال کے سبب، تو اس کی شفاعت ہو. اس کے علاوہ تو کوئی بھی چکر نہیں. تو اپنے ذہن سے ان امیدوں کو نکال دیں. ایک بندہ گناہ کرتا ہے، خدا کا خوف اس کے اندر سے جو ختم ہوتا ہے نا، اس کی بنیادی وجہ میرے نزدیک یہ ہے کہ اس نے یہ تصور قائم کر رکھا ہوتا ہے. پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ اس کو کوئی اس چیز کو بھول جاتا ہے کہ اس نے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پیش ہو بھی جائے گا تو بچ جائے گا. ان دونوں چیزوں کو نکالنے اپنے ذہن، بار بار اللہ کے عذاب کی، آخرت کی، موت کی یاد دہانی کرتے رہیں. اس کو اپنی یادداشت کے اندر تازہ رکھیں، اس کو بھول جائیں. اس طرح سے کوئی بھی معاملہ ہوگا کہ یہ کوئی پیش نہیں ہونا، سب کو پتا ہے پیش ہونا ہے، مرنا ہے، سب کو پتا ہے. یہاں پہ 100 سال پہلے جو تھے سب مر گئے ہیں. 100 سال بعد آپ نے یہاں پہ نہیں ہونا، سب نے مر جانا ہے. یہاں پہ رہنا کسی نے بھی نہیں ہے، جانتے ہیں. یہاں سے جب سے کائنات چلتی آ رہی ہے اب تک سارے ہی مرتے ہی آ رہے ہیں. زمین کے نیچے جا کے قبرستانوں میں جا کے دیکھیں تو سب نے جا کے مرنا ہے. روز کوئی نہ کوئی مر رہا ہے، روز ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں، روز پیدا ہو رہے ہیں، روز مر رہے ہیں. دیکھتے رہیں آپ کے سامنے ہی. یہ سورج ہے، یہ طلوع ہو کے غروب ہو جاتا ہے. یہ دن ہے، یہ اپنے جوبن پہ پہنچ کے پھر غائب ہو جاتا ہے. یہ چاند ہے، یہ جہاں سے شروع کرتا ہے اپنی چاندنی کے عروج پہ پہنچتا ہے اور پھر وہیں پہ واپس آ جاتا ہے. یہ زمین ہے، یہ سبز و شداب ہو کے پھر سوکھ جاتی ہے. یہ ساری کائنات کے اوپر اگر آپ غور و فکر کریں یہ سارے مر جاتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ مرنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں. سورج غروب ہونے کے بعد پھر طلوع ہو جاتا ہے، رات ختم ہونے کے بعد پھر دن آ جاتا ہے. اگر فصلیں جو ہیں وہ سوکھ جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر سبز و شداب ہو جاتے ہیں، دوبارہ زندہ ہو. دیکھیں ذرا. تو یہی معاملہ تمام انسانوں کا. آپ کو وہ ختم ہوتے تو نظر آ رہے ہیں، لیکن پوری کائنات گواہی دے رہی ہے وہ دوبارہ سے کھڑے ہو جائیں گے پھر اپنے خدا کے سامنے. پھر وہاں پہ ہوگا کیا، اس کو ضرور دیکھیں کہ وہاں پہ بچانے والا کوئی نہیں ہو. یہ نہیں ہے کہ کوئی بچا لے گا. وہاں پہ تو آپ ساری اپنے بیوی بچوں کو، ہر چیز کو خدا کے سامنے فدیہ بنا کے پیش کریں گے. یا اللہ رکھ لو، مجھے جانے دو، اتنا سخت عذاب ہوگا وہاں. قرآن مجید کا مطالعہ کریں، قرآن مکمل تصویر کھینچتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہونے والا ہے. ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی اور وہ بھی اس کو چھوڑ کے بھاگ جائے گی. ٹھیک ہے، یہ یہاں تک کا معاملہ ہے کہ ماں کو بچہ یاد نہیں رہے گا اور بچے کو ماں یاد، کسی کو کچھ یاد نہیں رہے گا. اتنا یعنی ہیبت ناک منظر ہے وہاں. یہ وہاں پہ پیش آنے والا ہے. اور وہاں پہ بچانے والا اس چیز کو اپنے ذہن سے نکال دینا ہے، اس غلط فہمی کو کہ وہاں پہ کوئی بچا لے. بچانے والا کوئی نہیں. کوئی خدا کے مقابلے میں بول بھی نہیں سکتا، آواز بھی نہیں اٹھا سکتا، آواز اونچی نہیں کر سکتا. جو کرے گا وہ اس کی مرضی سے ہی کرے گا، وہ بھی کانپتے ہوئے کرے گا، اور اس بندے کے لیے ہی کرے گا جس کو خدا پسند کرے. اور وہ اللہ کی رحمت ہے. ٹھیک ہے، پھر تو یہ سمجھ لینا کہ کوئی باطل کے اوپر اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی فیصلہ کر دے گا. کسی کو اپنی من پسند طریقے سے جو ہے وہ باطل کے اوپر ہی فیصلہ کر دے گا. پسند بھی حق کے اوپر، نہ حق کے اوپر نہیں. اگر من پسند کسی کو باطل کے اوپر کرے گا تو یہ سارا کارخانہ کائنات بنانے کا مقصد ہی غائب ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی صفت عادل کہ اللہ عادل ہے، بے خطا ہے، پاک، کوئی بھی بیچ میں سے غائب ہو جائے. تو یاد رکھیں یہ والا معاملہ، ان غلط فہمیوں کو، ان جھوٹی امیدوں کو جو ہم نے اپنے بہت سے لوگوں سے وابستہ کر رکھی ہیں، ان کو بھول جائیں اور اللہ سے ڈریں. ٹھیک ہے، اور نہ ہی اپنے مسالک کو چھوڑنے سے یا اپنے ان عقیدوں کو جو ہم نے قائم کر رکھے ہیں ان کے اوپر غور و فکر کریں.
یہ ہمیں کہاں پہ لا کے کھڑے کر رہے ہیں. ان غلط فہمیوں کو دیکھیں، پھر باہر نکلیں. جو ہی آپ باہر نکلیں گے تو آپ کو لگ پتہ چلے. اب یہ دو چیزیں ہیں کہ آپ نے کرنی ہے، یعنی خوف آخرت، مر جانے کا خوف. اس کے لیے جو ساری جتنا آپ نے اس چیز کو یاد کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں، مرنے والے کی حالتوں کو دیکھیں، طوفانوں کے منظر دیکھیں، اس کائنات کے اوپر غور و فکر کریں. ہر چیز کا مرنا آپ کو یہاں پہ نظر آئے، اور مرنے کے بعد جی اٹھنا آپ کو یاد آئے. دیکھتے رہیں یہاں پہ کائنات کے اوپر تدبر کرتے تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ پھر یہ دیکھیں کہ وہاں پہ خدا کی پکڑ کیسی ہو، دنیاوی پکڑ. جو پکڑ ہوگی اس کو بھی یاد رکھیں کہ وہاں پہ ہونا کیا ہے. تو آپ کے اندر اللہ کے خوف کا احساس ساتھ ساتھ بیدار ہوتا رہے گا. اب دیکھ لیں کہ اس کا نتیجہ آپ کا کیا نکلے گا. اگر آپ اس کے اندر یہ خوف کا احساس پیدا ہو جائے تو اس کی آپ کی زندگی کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور کیا کیا چیزیں جو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے پھر آپ کی زندگی کے اندر. دیکھیں، اس کے لیے سب سے پہلا کام جو ہے، اس کے جو اثرات ہوتے ہیں، سب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک بندہ جو ہے، حضرت مولانا امین حسن اصلاحی صاحب اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جو شخص قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی صفات جلال و جبروت پر اور کائنات میں خالق کی بے پناہ قدرت و عظمت اور قوموں کی تاریخ میں اس کے عدل و قسط کے ظہور کی نشانیوں پہ غور و فکر کرتا ہے، تو بعض اوقات اس پر ایسی ہیبت و دہشت طاری ہو جاتی ہے کہ انسان کی ہر لذت تلخ معلوم ہونے لگتی ہے. لیکن یہ ہیبت و دہشت عقل و فکر کی راہ سے آتی ہے. اس وجہ سے نہ تو عقل کو مختل کرتی ہے اور نہ ہی معاف کرتی ہے، اور نہ انسان اس طرح کا کوئی اثر پڑتا ہے کہ کوئی جس طرح سے کسی درندے کا یا کسی جانور کا کوئی خوف اس کے اوپر مرتب ہوتا ہے. بلکہ یہ ایک ایسا خوف ہوتا ہے کہ ایک بندے کے اوپر جب یہ خوف طاری ہوتا ہے نا اللہ کا، تو وہ پھر اللہ ہی کی طرف لپکتا ہے. یہ پہلا واحد دنیا کا ایسا خوف ہے کہ ایک بندے کے اوپر وہ خوف طاری ہوتا ہے تو وہ اس سے ڈر کے اسی کی طرف بھاگتا ہے. جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ ماں سے ڈرتا ہے ڈانٹ کھا کے، تو اسی کے جا کے گلے لگتا ہے. اس کی یہ مثال ہے کہ ایک بندے کے اوپر جب خدا کا خوف طاری ہوتا ہے نا، ایسے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس سے بچاؤ اور کوئی نہیں سکتا، تو پھر اسی کی طرف بھاگتا ہے. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے صحیح مسلم کے اندر، تو وہ دعا یہ مانگا کرتے کہ اے رب، میں تجھ سے تیری ہی پناہ مانگتا ہوں. یعنی پناہ بھی تجھ سے مانگتا ہوں اور تیری ہی پناہ مانگتا ہوں. کیوں؟ اللہ کے علاوہ پھر پناہ اور کون دے سکتا ہے؟ اللہ سے پناہ کون دے سکتا ہے؟ خود اللہ ہی دے سکتا ہے. تو اس طرح ایک بندے کا رجحان پیدا ہوتا ہے. اس خوف ہی کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ ایک امید بنتی ہے، ایک محبت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اللہ اس سے بچا بھی اللہ کے خوف سے، اللہ کے غیظ و غضب سے، قہاری سے وہ اللہ ہی بچا سکتا ہے. تو پھر وہ بھاگتا بھی بندہ اللہ کی طرف ہر معاملے کے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک پہلا اثر ہوتا ہے بندے کے اوپر، اس طرح سے مرتب ہوتا ہے. ایسا دوسرا ایک معاملہ ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ دنیا کے دوسرے تمام جو خوف ہوتے ہیں نا، ہر چیز کا خوف، اس سے نجات مل جاتی ہے. بالکل ختم. کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ خوف سب سے اوپر حاوی ہے، یہ اللہ ہے، اس سے سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے، یہی پناہ دے سکتا ہے، اسی کی طرف بھاگنا چاہیے، اسی کی طرف لپکنا چاہیے. تو پھر دنیا کے جتنے خوف ہیں اس سے بھی اللہ بے تعلق ہوتا ہے. اور ایک طرح سے اس دنیا کے اندر بندے کو، جو اگر میں غلط نہ کہوں تو ایک بے نیازی کی سی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو جس کا بندے کا دل اللہ کے خوف سے آشنا ہو جاتا ہے نا، اللہ کے خوف، تو پھر وہ بندوں کا خوف اس سے نکل جاتا ہے. ایک بڑے لیول کا خوف آپ کے اندر تو پھر وہ بندوں کا خوف خوف نہیں رہتا، اس سے پھر بندہ ڈرتا نہیں ہے زیادہ. ٹھیک ہے. جب ایک بندے نے آخرت کو سامنے رکھ لیا، اچھا جی، اچھا یہ میٹنگ جو ہے یہ اینڈ آف ہو جائے گی، تو آپ نے اس کو جوائن کر لینا ہے 1 منٹ کے بعد دوبارہ. میں صرف آپ کا 10 منٹ کا ٹائم لوں گا اس کو کنکلیوڈ کرنے کے لیے. تو یہ میں یہاں پہ پہنچا تھا کہ ایک بندے کے سامنے جب آخرت کا خوف آتا ہے نا، کہ وہاں پہ خدا نے کیسے باندھنا ہے نافرمانیوں کے نتیجے، وہاں پہ کیا، تو پھر بندہ اس سے ہی ڈرتا ہے. ٹھیک ہے. کہ وہ زیادہ ہے بھائی، وہ زیادہ خطرناک ہے. یہ تو کیا ہے، یہ 2 تھپڑ مار لیں گے زیادہ سے زیادہ، یا یہ محدود عرصے تک قید کر لیں گے، یا ڈنڈے لگا دیں گے، زیادہ سے زیادہ قتل کر دیں گے، مسئلہ ختم ہو جائے گا. لیکن جس طرح خدا نے باندھنا ہے نا، ٹھیک ہے، جس طرح اللہ نے باندھنا ہے، وہ رہنا بھی ہمیشہ ہے، اس سے چھڑا بھی کوئی نہیں سکتا، اس سے بچا بھی کوئی نہیں سکتا. اور وہ اس سے ایسا یعنی کہ باندھنا ہے کہ کوئی اور اس طرح سے باندھ بھی نہیں سکتا.
تو جب بندے کے اندر وہ چیز پیدا ہوتی ہے نا پھر وہ دوسرے خوف ختم ہو جاتے ہیں. پھر بندہ صرف اللہ کی بندگی میں آتا ہے. ٹھیک ہے, اور کسی سے نہیں ڈرتا پھر. ٹھیک ہے, تو اپنی امیدیں بھی اللہ سے وابستہ کر لیتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ خوفوں و طمع, پھر وہ اللہ سے امید بھی وابستہ کر لیتا ہے خوف کے ساتھ, اور کسی سے نہیں پھر وہ ڈرتا. اور پھر وہ اللہ کے خوف سے لیس ہوتا ہے نا جب, تو پھر وہ دنیا کو اللہ کے خوف سے ڈرانا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر بے نیاز ہو جاتا ہے ساری دنیا سے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ لا خوف علیہم ولا, اس کے اوپر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ایک طرف سے بندہ پھر دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے. یعنی آپ کے سامنے آیت پیش کی نا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں رہتا اور وہ ہر غم سے آزاد. یعنی پھر دنیا کے اندر جو ان کو تکلیفیں آتی ہیں, جو دنیا کے اندر ان کو مصائب آتے ہیں, جو سارے قسم کے ان کو پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں, وہ ان کا غم نہیں کرتے, وہ ان سے آزاد ہو جاتے ہیں غم سے. اور ان کے اوپر پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف بھی نہیں ہوتا. اب اللہ کا خوف آ گیا تو پھر ساری خوف سے آزاد. وہ اقبال کا ہی شعر نا کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. تو یہ پیدا ہو جاتا ہے نا جب اس سے بندہ اس چیز کو, اس پکچر کو سامنے رکھتا ہے, اس بگر پکچر کو بندہ سامنے رکھتا ہے, تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں خود ہی غائب ہو جاتی ہیں. یار وہ جیل میں ڈال گیا, مار دیا, لڑائی ہو گئی, جھگڑا ہو گیا, ناراضگی ہو گئی, یہ ہے وہ ہے, بھوکا رہنا پڑ گیا, اپنا کیریئر تباہ ہو, کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اصل خوف کیا ہے؟ اصل خوف یہ ہے جہنم میں ڈالے جائیں گے. اور اس ٹائم پہ پھر آپ اپنا کیریئر بھی نہیں, آپ اپنی روٹی پانی نہیں, اپنے پیسے نہیں, بلکہ اپنا سارا کنبا خاندان, بیوی بچے اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کو بطور فدیہ پیش کرنا چاہیں گے. لیکن اللہ کہے گا کہ میں تمہاری پیشکش قبول نہیں کرتا. تو یہ جو بندے کے اندر سے وہ خوف پیدا ہوتا ہے نا, وہ والا, وہ یہ ساری چیزوں کا خوف نکال دیتا ہے, کیریئر کا, بیوی بچوں کا, دنیا کا, پیسے کا, اور بھوک کا, تکلیف کا, یہ سارے خوف نکال دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو قابل برداشت ہے. وہ دیکھیں وہ کیسا خوف ہوگا کہ جس کو اگر آپ سامنے رکھیں, قرآن مجید کا 2/3 حصہ جو ہے وہ صرف کسی چیز کے اوپر, آخرت کے خوف کے اوپر, آخرت کے انجام کے اوپر جو ہے ایک تصویر کھینچتا ہوا نظر آتا ہے. اس کی طرف دیکھیں تو آپ کو موٹیویشن ملے. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں, اس کی طرف دیکھیں گے تو پھر پتا چلے گا آپ کو کہ یہ ہوتا کیا ہے, وہاں ہوگا کیا آپ کے ساتھ. تو اس خوف کو سامنے رکھیں تو پھر یہ دنیا کے اندر جو ساری چیزیں ہیں نا وہ خود بخود سائڈ پہ ہو جائیں گی. بار اپنے آپ کو اس بگر پکچر میں رکھ کے دیکھیں, یار یہ تو کچھ نہیں ہے, یہ کیریئر ہے, یہ جاب ہے, یہ اسٹڈیز ہیں, یہ پیرنٹس ہیں, یہ دنیا ہے, یہ پیسہ ہے. ناٹ سیئنگ دیٹ کہ یہ اصل میں کچھ نہیں ہے, مطلب کہ اس عذاب کے مقابلے میں ان کی اہمیت ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, کہ وہ جب آپ کے اندر وہ خوف آئے گا نا تو پھر ان تمام تر چیزوں کے چھن جانے کا خوف ختم ہو جائے گا. جب آپ اس چیز کو سامنے رکھیں گے کہ یہی نہیں, پھر دنیا کے اندر جو کچھ ہے آپ سب کچھ خدا کے سامنے بطور فدیہ پیش کریں گے, اور خدا کہے گا لے جاؤ اسے, مجھے نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, مجھے کیا ضرورت ہے ان تمام تر چیزوں کی. یہ کیا ہوگی وہ نوعیت کہ جب آپ یہ سب کچھ خدا کے سامنے پیش کریں, تو یہ آپ کی زندگی کے اوپر اثر پڑے گا کہ آپ ان تمام تر چیزوں سے بے نیاز ہو جائیں. یہ دوسری چیز. ٹھیک ہے, پہلی چیز کیا تھی کہ آپ خدا کی طرف اپنی امیدیں وابستہ کر لیں گے. دوسرا یہ ہے کہ آپ پھر خدا کے علاوہ ہر غم سے, ہر خوف سے آزاد ہو جائیں گے. تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ تقوی اختیار کریں. ٹھیک ہے, تقوی آپ اللہ سے, تقوی اس معنی میں کہ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ذاتی زندگی کے اندر, انفرادی زندگی کے اندر کسی جگہ پہ تنہا بیٹھے ہوئے بھی کوئی وہ کام نہیں کریں گے جو خدا کی حدود توڑ رہے ہیں. نہ اپنے ہاتھوں سے کریں گے, نہ اپنی آنکھوں سے کریں گے, نہ اپنے کانوں سے کریں گے, نہ اس کی طرف اپنا قدم بڑھانے کی کوشش کریں گے جو خدا نے روک دی. یہ خوف ہے, ڈر ہے. ٹھیک ہے, پھر وہ ڈر ہوگا نہیں بڑھیں گے آپ. ایک ہوتا ہے نظری سطح پہ صرف مان لینا, ایک ہوتا ہے آپ کے اندر وہ خوف پیدا ہو جائے. اگر وہ ہوتا ہے پیدا تو پھر بندے کو لگتا ہے پتہ, ٹھیک ہے, کہ جس آنکھ جس کان کے ساتھ وہ کرے گا نا یہ کچھ, یہ کل کو اسی کان کے اندر جب سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا تو لگ پتا جائے گا. جن آنکھوں کے ساتھ یہ کرے گا اس آنکھوں کے اندر جب کل کو سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا تب لگ جائے گا.
ان کو ایک چھوٹی لذت ان آنکھوں کے ساتھ آپ نے لینی، ایک چھوٹی لذت ہے جو آپ نے ان کانوں کے ساتھ لینی، ایک لذت ہے جو آپ نے گناہ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا کے پاؤں بڑھا کے لے، اور اس لذت کے اوپر آپ کو جو سزا ملنی ہے نا وہ اس سے بہت بڑی ہے۔ اس کا جو خوف ہے نا جو آپ کے اوپر اس کا سزا کا، خدا کا خوف ہوگا، وہ ختم ہو جائے، وہ بندہ اس کی طرف بڑھنے سے پہلے 100 بار سوچے گا کہ یہ معاملہ خراب ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے، یہ جو ہے نا ساری دروازے ادھر سے بند ہو جاتے ہیں، آپ کا ہاتھ نہیں بڑھے گا کسی غلط کام سے، نہیں بڑھے گا، گارنٹی سے کہتا ہوں، خوف پیدا ہو جائے نہیں بڑھے گا۔ آپ کو پتا چل رہا ہے ادھر جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ 5 منٹ کے بعد جو ہے بم بلاسٹ ہونے لگا ہے، آپ بیٹھے رہیں گے یہاں؟ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بس خوف نہیں ہے اپنے اندر، ہوگا تو پھر خود ہی پتہ لگ جائے گا۔ مثلاً 2 چیزیں ہیں جو ہم بھولے ہوئے ہیں، 2 چیزیں ایسی ہیں جن کو بلا دینے کی وجہ سے ہمارے اندر یہ ساری چیزیں پیدا ہو گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ خدا کے سامنے پیشی کا شعور نہیں باقی رہا، خدا کے سامنے پیشی کی یاد باقی نہیں رہی ہمارے، یعنی اپنی موت اور اس کے بعد خدا کے سامنے پیش ہو جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم نے جھوٹی امیدیں وابستہ کر رکھی، یہ سارا معاملہ کہ جس کے ساتھ امید وہ بستہ رکھنی چاہیے تھی وہ نہیں کی، جس سے ڈرنا چاہیے تھا نہیں ڈر رہے، کیوں؟ کیونکہ امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں جھوٹی۔ رحیم ہے، بخش دے گا، خدا ہے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، بخش دے گا، کیسے دیکھ سکتا ہے جلتا ہو سکتا ہے بخش ہی دے۔ ہم نے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے وہ میٹھی میٹھی باتیں سنا کے تو وہ اس سے بالکل ہی غافل کر دیا، رات ہی ختم ہو گئی، ہر چیز ہی ختم ہو گئی۔ خدا کا شکر، خدا سے محبت ایسے پیدا نہیں ہوتی، قدرتی طور پہ فطری طور پہ اس کا الگ طریقہ ہے کہ آپ جو ہے خدا کے عذاب سے لوگوں کو غافل کر، یہ سارا معاملہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ بخشنا، وہاں پہ تو منہ کوئی نہیں کھول سکے گا کہ جو ایسے ہی باتیں کرتے ہیں اللہ میاں تو بڑا رحیم ہے، یہ تم سے امید ہے بخش دے، یہ کون سی باتیں ہیں بھائی، یہ دنیا کے اندر ہے، وہاں پہ اللہ کہتے ہیں کوئی اپنا منہ نہیں کھول سکے گا خدا کے سامنے، اور جو کھولے گا نا زیادہ کون ہو سکتا ہے؟ انبیاء۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہ لرزتے ہوئے خدا کے سامنے کوئی بولے گا، اور بول بھی صرف اسی کے متعلق سکے گا جس کو خدا پسند کرے، کے علاوہ نہیں، اور بول بھی صرف حق سکے گا کہ جو کوئی حق پہ ہے تو اسی کے بارے میں بات کر سکے، ٹھیک ہے، باطل کے اوپر نہیں۔ تو یہ سارے معاملات ہمارے اندر جو پیدا ہو گئے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اپنی یاددہانی کے اندر اپنی موت کو یاد رکھیں، اپنے خاتمے کو یاد رکھیں، اور خدا کے سامنے پیشی کے شعور کے ساتھ جئیں، خدا سے ڈریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیسے آپ ڈریں گے؟ یہ آپ اپنے اندر پیدا کریں اس چیز کے اوپر خود، کہ موت کو، خدا کے سامنے پیشی کو یاد رکھیں، موت کے بعد جی اٹھنے، موت کو اور اس کے بعد جی اٹھنے کو یاد رکھیں۔ اسی لیے قرآن مجید کا 2/3 حصہ صرف موت کے بعد جی اٹھنے اور پھر وہاں پہ جو ہونا ہے اس کی تصویر آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ ہونا کیا ہے وہاں، اور پھر وہاں پہ جو ہونا ہے نا اس کی تصویر کو اپنے سامنے رکھیں، ٹھیک ہے، اور غلط فہمیوں میں نہ رکھیں کہ کوئی بچا لے گا، کوئی آپ کو بہتر مل جائے گا، یہ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کریں۔ ایک یہ ہے کہ خدا کے سامنے پیشی کا شعور، یعنی موت اور اس کے بعد پیشی، ایک یہ چیز ہے، اور پھر وہاں پہ جو معاملہ پیش آنا ہے، وہاں پہ جو خدا نے پکڑنا ہے تو اس کی پکڑ کو یاد رکھیں کہ اس سے کوئی چھڑانے والا نہیں، بس اس چیز سے آپ کے اندر خدا کا خوف خود بخود پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ تو اگر آپ اس کو یاد رکھیں، اس کو مسلسل اس چیز کو کرتے رہیں، عمل میں اتارنے والی باتیں، کہنے کی باتیں نہیں، تو اگر آپ ان چیزوں کو یاد رکھیں، اس کا خلاصہ یہی، یہ ایمان کے پورے اسٹرکچر کے اندر یہ ایسے ہماری ہر چیز جو ہے ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے وہ بیان کر، یہ ہے سارا معاملہ۔ اس میں آپ دیکھ لیں کس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں، آج ہم نے کن کن لوگوں کو یہ درجہ دے رکھا ہے، ٹھیک ہے، کہ خدا کا چھوڑا، اپنا خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، کیسی بات، کیسی بات، کون سی باتیں، کیوں لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟
کیوں لوگوں کو خدا سے غافل کر؟ نہیں کوئی چھڑا سکتا اللہ کا پکڑ، ٹھیک ہے؟ تو کوئی بھی نہیں چھڑا سکتا، جس کو اللہ نے پکڑ دیا نہیں چھڑا سکتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ معاملہ ہے کہ اللہ، رسول اللہ خود فرما رہے ہیں، اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں، کسی اور کو نہیں، اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں جن کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں، تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اللہ نے پکڑ لیا، میں نہیں چھڑا سکتا تم کو۔ آپ کس امید میں، کس دھوکے میں بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کے؟ تو کس نے یہ سارا کچھ جو ہے یہ آپ کے ذہن میں ڈال رکھا ہے؟ یہ سارا تصور ہے نا آپ کے اندر، وہ شفاعت کی وجہ سے آیا ہے، اور وہ شفاعت کیا چیز ہے اللہ نے قرآن مجید میں خود بیان کر دیا ہے کہ جو کوئی بولے گا نا کسی کے حق میں، تو وہ اسی کے حق میں بول سکے گا جس کو اللہ پسند کرتا ہے، اور وہ حق پہ بولے گا، باطل پہ نہیں۔ یہاں پہ لوگوں نے یہ اس طرح سے مشہور کر دیا ہے کہ وہ فلانے صاحب کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کر لیں، وہ اپنا، وہ آپ کو جو ہے جنت میں لے جائیں گے۔ بھائی خدا کیا، یعنی آپ نے خدا کو سمجھ کے رکھا ہے، اس نے یہ کائنات کیوں بنا دی ہے اگر جو اسی طریقے سے جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں؟ غور و فکر کریں، دیکھیں کیوں بنا دی خدا نے کائنات۔ یہ یہودی جو اس طرح سے باتیں کرتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ کیوں پھر تم، اگر اس طرح سے معاملہ ہے نا یہ والا، تو چلو پھر تم موت کی دعا کرو، یہ ساری کائنات ختم۔ کیوں؟ کیونکہ پھر کائنات تو بننے کا مقصد ہی باقی نہیں رہتا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اللہ نے موت و حیات کو، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت و حیات کا کارخانہ اسی لیے سجا رکھا ہے کہ تمہیں جانچے کہ تم میں سے احسن عمل کرتا کون، انہیں کی بنیاد پہ جزا و سزا ہوگی۔ تو یہ تو دنیا بنانے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے اللہ کا، آپ اللہ کی حکمت کے اوپر، حکیمی کے اوپر جو ہے شک کر دیتے ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے۔ کوئی بچا لے گا آپ کو خدا کے مقابلے؟ کون کھڑا ہو سکتا ہے یار اللہ کے مقابلے میں؟ کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا، کوئی مقدس سے مقدس پیغمبر بھی خدا کے مقابلے میں نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اور جس کسی کو بولنے کا اختیار ہوگا اسی کے ذیل میں آپ کسی حدیث کی تشریح کر لیں، تعویل کر لیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی سارے پیغمبر اگر لوگوں کو جواب دے دیں گے کہ نہیں ہم خدا کے مقابلے میں نہیں بول سکتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھائیں گے بھی، تو وہ انہی کے لیے بڑھائیں گے جس کو اللہ پسند کرتا ہوگا، یہ قرآن کی آیت کی روشنی میں دیکھ، ٹھیک ہے؟ اور وہ بھی جو حق پہ ہوں گے، اس کے علاوہ تو نہیں۔ تو یہ یہاں سے جو اتنا بڑا ہم نے تصور قائم کر رکھا ہے، ذرا دیکھیں صحیح کہ ہوگا کیا، یہ معاملہ کیا ہوگا کہ باقی سارے پیغمبر تو خدا کے سامنے حق بات، یعنی بات اب حق پہ ہے، خدا کسی کو پسند کر رہا ہے، وہ اس سے بولنے سے بھی گھبرا رہے ہوں گے کہ اس وقت خدا اتنے غضب میں ہوگا۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ اس منظر کو دیکھیں، اس کو یاد رکھیں تاکہ آپ کے اندر اس کی حقیقی تصویر آپ کے سامنے رہے۔ یہ والے چیزیں اپنے ذہن سے نکال دیں جو آپ کو لوگوں نے ڈال رکھی۔ تو یہ خوش فہمیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں فرماتے ہیں، اسی کو، یعنی وہ اسی آیت کے اوپر ہی میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں کہ جب وہ بندہ اس کو توجہ دلا رہا تھا نا کہ یہ جو آخرت کے اندر تمہیں خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ آگے سے کہتا ہے کہ یہ تو بنائیاں ہوئی مولویاں دیا گلا نے، ٹھیک ہے؟ کہ پہلے تو اس شعور کے ساتھ جو ہے وہ زندگی نہیں گزار رہا، اس کے اندر کوئی اس چیز کی یاد ہی نہیں ہے، اچھا یاد آ بھی جاتی ہے تو وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ وہاں پہ چھوٹ جائے گا۔ تو ان دونوں ہی چیزوں کو نکالنے، پھر نکال دیں گے تو پھر خدا کا ایسا خوف آپ کے اوپر طاری ہوگا کہ آپ کو لگے گا پتہ، اور اس کے نتائج کیا نکلیں گے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ کیا نتائج ہیں؟ 3 نتائج، کہ پھر اس سے آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کا پھر اس کے علاوہ مددگار کوئی نہیں، اب اس سے پناہ کس کی مانگیں گے، اس سے اسی کی پناہ مانگیں گے، تو پھر اسی سے آپ کی امیدیں وابستہ ہو جائیں گی، کی طرف لپٹیں گے، اسی کی طرف بھاگیں گے۔ دوسرا کیا ہوگا؟ آپ باقی سارے خوفوں سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ تیسرا کیا ہوگا؟ آپ کے اندر تقویٰ، یہ اوورال ایمان کے ڈھانچے کے اندر اللہ کا خوف آپ کی نمائندگی کرتا ہے، آپ کو وہاں پہ جا کے سیٹ کرتا ہے۔ کسی کا کویسچن ہے، کوئی ایڈیشن ایکسٹریکشن ہے، کر لیں۔ مائکس اوپن کر دیں جی ان سب کے، اور ان کی چیٹ باکس ہے، کسی نے کوئی کویسچن کرنا ہے تو جی کرنی ہے، اس کے حوالے سے کوئی سوال ہے وہ کر لے جی۔
ٹھیک ہے جی، آئی تھنک سو یہاں پہ کسی نے جی نہیں لکھا، اور آہ، یہ اس کو کسی